नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह अंबिया आयत नंबर 72 से 82 तक। व वहबना लहू इसहाक़, और हमने अता किया उसको इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। व याकूब नाफिला, और मज़ीद याकूब अलैहिस्सलाम। नाफिला का मतलब है ज़ायद, मज़ीद, यानी बेटा तो याकूब अलैहिस्सलाम दिया ही, फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर बेटे का बेटा आगे पोता, वो भी नफल के तौर पे, यानी ज़ायद। नफल को हम नफल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ़र्ज़ के बाद एक ज़ायद चीज़ होती है, इसलिए उसे नफल कहा जाता है। तो यहाँ भी ये है कि उनको मज़ीद अता किया, बेटे के बाद पोता भी वो भी पैगंबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी पैगंबर, उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी, फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, फिर उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। तो ये एक लड़ी है जो बनी इसराइल की चल रही है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी औलाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वकुल्लन जअलना स्वालिहीन, और हर एक को बनाया हमने स्वाले, नेक। स्वालिहीन में से, स्वालिहीन भी एक दर्जा है ना, अंबिया, सुलहा, शुहदा, उनमें से स्वालिहीन, हर एक को हमने साले बनाया कि बेटे के बाद पोता भी दिया जो कि नबुव्वत से सरफराज फरमाए, और ये सब के सब स्वालिहीन में से थे। वजअलनाहुम आइम्मतन, और हमने उन्हें बनाया पेशवा, इमाम, इमाम की जमा आइम्मा, और हमने उन्हें बनाया आइम्मा, पेशवा, यहदूना, कि वो रहनुमाई करते थे, बि अमरिना, हमारे हुक्म से, हमारे अम्र से लोगों की रहनुमाई करते थे। अंबिया थे सब के सब। व औहैना, और हमने वही की, इलैहिम, उनकी तरफ, फ़िअल खैराती, नेक काम करने की, नेक कामों की, हमने उन्हें वही के ज़रिए नेक कामों की हदायत की। फ़िअल खैरात, फ़ेल मीन काम, खैरात मीन अच्छे नेक काम। जैसे एक दुआ में भी आता है ना, मसनून दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे नेक काम करने का सवाल करती हूँ, यानी मैं तुझसे ये सवाल करती हूँ कि तू मुझे नेक काम करने की तौफीक दे, व तर्कल मुनकरात, और बुरे कामों को छोड़ने की तौफीक दे, व हुब्बल मसाकीन, और मिस्कीनों से मोहब्बत करने की मुझे तौफीक दे, व अन तगफिरा ली, और ये कि तू मुझे बख्श दे, व तरहमनी, और तू मुझ पे रहम करे। ये दुआ है पूरी, आगे और भी है, बहरहाल उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़ेल अल खैरात का, नेक काम करने की, और हमने वही की उनकी तरफ, फ़ेल अल खैराती, नेक काम करने की, व इक़ामिस सलाती, और नमाज कायम करने की, व ईता अज़्ज़काती, और ज़कात अदा करने की, व कानू लना आबिदीन, और वो हमारे इबादत गुजार थे। ये सब के सब हमारी इबादत करने वाले थे। ये तमाम अंबिया रसूल जो हमने भेजे हैं, ये सब के सब हमारे इबादत गुजार थे। व लूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को हमने भेजा। आतैनाहु, हमने दी उसको, हुक्मन व इल्मन, हिकमत और इल्म, हुक्म और इल्म। हुक्म का जो लफ्ज़ होता है ये हिकमत के लिए भी आता है और हुक्मरानी के लिए भी आता है, यानी हुक्म से मुराद हिकमत भी, सही क़ुव्वत फ़ैसला भी।
اور اللہ کی طرف سے سند حکمرانی بھی ان کو، یعنی ظاہر ہے ان کو حکمرانی بھی ملی، صحیح قوت فیصلہ بھی ملی، اور علم تو اس سے مراد علم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، حق کا علم، سچا علم جو وحی کے ذریعے ان کو عطا کیا گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، من القریتی، اس بستی سے، التی، وہ جو، قریہ کا لفظ مونس ہے اس لیے التی آیا ہے، کانت، کانا کی بجائے کانت بھی مونس کی وجہ سے، تعمل، عمل کرتے تھے، خبائث، جو خبیث کاموں میں ملوث تھے۔ ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی جو خبیث کاموں میں، جو برے کاموں میں، جو گندے کاموں میں ملوث تھے۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوم سوء، بہت برے لوگ، وہ بہت بری قوم تھی، فاسقین، نافرمانی کرنے والے تھے، وہ فاسق قوم تھی، بہت ہی بری قوم تھی۔ ہم نے اس قوم سے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی صالحین ہی کا لفظ آیا، اور یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی بہت نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے تھا۔ باقی ہم تفصیل سے، ڈیٹیل سے یہ سب پڑھ کے آئے ہیں ان کے بارے میں۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو، اذ نادا، جب اس نے پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کی اس کی، فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑے کرب سے، بڑی گھبراہٹ سے ہم نے اس کو نجات دے دی۔ یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جو انہوں نے ایک مدت تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنے کے بعد آخر تھک ہار کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے میرے پروردگار اب تو میری مدد کو پہنچ، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس تو میری مدد کر۔ جب بھی انسان کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طرف سے پریشان ہو جائے تو پھر ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء نے جو جو جس موقع پہ دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از اسے قرآن میں کوٹ کر دیا ہمارے لیے، تاکہ ہم بھی جب کبھی جس قسم کی پریشانی ہمیں ہو، جیسے آگے آئے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا، جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ ان کی طرف کرتے رہے، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے مان کے نہ دیا۔ تو تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 950 سال، اب منہ سے کہنا آسان ہے، چند لوگ ان پہ صرف ایمان لائے۔ اب جب تھک ہار کے انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی، اور یہ بھی دعا مانگی جو سورہ قمر میں آتی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر اس کافر قوم کا ایک باشندہ بھی نہ چھوڑنا، لا تذر، نہ چھوڑنا، علی الارض، زمین پر، من الکافرین دیارا، ایک بھی گھر، دیار گھر کو بھی کہتے ہیں، ایک گھر بھی نہ بچے ان کا، ایک فرد بھی نہ ان کا بچے، سب کے سب کو یا اللہ نیست و نابود کر دے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر دعا نہیں دیتے، لیکن جب کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، ایک صبر کا، ایک برداشت کا بھی ایک انسان کے اندر ایک حد تک برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو آخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود واقعی کر دیا اس قوم کو۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کو، من القومی، اس قوم سے، الذین، جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو،
ہم نے اس کی مدد کی اور ان لوگوں سے ان کو نجات دے دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہی لفظ آئے کہ بے شک وہ برے لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی فاغرقناہم، پس غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ انجام پھر ان کا جو ہوا وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور پانی اتنا ان پہ برسایا کہ سب اس میں بہہ گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور یاد کیجئے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو۔ اِذْ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، دونوں کی بات ہے۔ حکم یحکم، فیصلہ کرنا، یحکمانی، دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرثی، ایک کھیتی کے بارے میں۔ اذ، جب نفشت، نفشہ ہوتا ہے، نفش ینفش نفشن، کسی چیز کو روندنا، مویشی کا رات کو چرواہے کے بغیر چرنا، اسے کہتے ہیں نفشہ۔ تو نفشت مؤنث ہے۔ جب رات کو چر گئیں، فیہی، اس میں، کس میں؟ کھیت میں، غنم القومی، کسی گروہ کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، غنم، بکریاں، غنم یغنم، کہیں سے بکریوں کا ہاتھ لگنا، تو غنم القوم کسی قوم کا، ریوڑ بکریوں کا۔ رات کے وقت ایک شخص کی کھیتی جو بالکل تیار تھی، جو اس نے بڑی محنت سے تیار کی تھی، کسی دوسرے قبیلے کی بکریوں کا ریوڑ اس میں گھس گیا اور اس کا سارا جو کھیت تھا وہ تباہ کر دیا۔ اب وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، جو کہ حکمران بھی ہیں، جو کہ پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم، لِحُكْمِهِمْ، ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین، موجود۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہم بھی اس وقت ان کے اس فیصلے میں موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا، پس سجھا دیا ہم نے اس کو مین کہ اس فیصلے کو، ہم نے وہ فیصلہ سجھا دیا۔ کس کو سجھایا؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام بھی ظاہر ہے اس وقت اپنے باپ کے پاس اس عدالت میں موجود تھے، ایک شہزادے کی حیثیت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو فیصلہ یہ دیا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والے کے دے دی جائیں، لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں، دماغ میں جو فیصلہ ڈالا، تو انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا اپنے باپ کے سامنے، اور وہ یہ تھا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، لیکن اس وقت تک دی جائیں جب تک وہ بکریوں والا کھیت والے کو اس کا کھیت تیار کر کے نہیں دیتا۔ کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ پیے، اور جو بکریوں والا ہے وہ اس کا کھیت نئے سرے سے تیار کرے، جتنا بھی اس کو ٹائم لگے، جب وہ کھیت تیار ہو جائے تو اس کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کے ذہن میں جس وقت جو چیز بھی ڈال دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں غیر معمولی طاقتیں اور غیر معمولی قابلیتیں بھی دی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رہنمائی
وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بلکہ یہ ان سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کر دیا، حالانکہ دونوں ہی نبی تھے، ان کو بھی نبی بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے بے شمار اور بھی کمالات ہیں ان کے، اللہ نے ان کو بے شمار چیزوں سے نوازا۔ لیکن اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی خصوصی چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کو چاہے جس وقت چاہے عطا کر دے اور جس وقت چاہے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ فَفَهَمْنَاهَا، ہم نے سمجھا دیا، فہم ہوتا ہے نا، فہم حاصل کرنا جیسے ہم کہتے ہیں، سوچ سمجھ، تو ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے عطا کیا حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کر دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیرا، اور پرندوں کو، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم کرنے والے۔ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد کے گیت گاتے تھے، زبور پڑھتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہی بات سورہ سعد میں بھی آئی ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، محشورتاً، سب اس کی تسبیح کو دہراتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کا کمال ہے نا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہاڑوں میں کوئی خصوصیت تھی، یہ فرمایا یہ ہم کرنے والے تھے۔ سورہ سبا میں بھی اس کی مزید وضاحت یہ ملتی ہے، یا جبالو اوبی معاہو والطیر، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور ایک سما بن جاتا تھا۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے نا، ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہ بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، لقد اوتیہ مزمارا من مزامیر آل داود، یعنی اس شخص کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اور فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب کچھ ہم کرتے تھے۔ اگر پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کے ترانوں کے ساتھ ان کے ہم آواز ہو جاتے تھے تو اس میں پہاڑوں کا تو کوئی کمال نہیں، پہاڑ تو آج بھی وہی ہیں، لیکن آج کوئی داؤد نہیں ہے علیہ السلام۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، شکوہ جواب شکوہ میں سے، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ شکوہ میں پہلے وہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدہ حور۔ سب کچھ تو کافروں کو مل رہا ہے، ہمیں تو ایک حور کے وعدے پہ ٹرکایا گیا ہے۔ پھر خود ہی جواب شکوہ میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو یہاں بھی پہاڑ تو وہی ہیں
کوئی داؤد علیہ السلام جیسا ہو تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی صلاحیت دے سکتا ہے ایسی، کیونکہ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھائی اسے، صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کاریگری، صنعت، صنعت کیا ہوتی ہے؟ کاریگری، لبوس لکم، لباس بنانے کی، تمہارے لباس بنانے کی۔ لباس کون سے؟ لوہے کے لباس، جسے زرہ وقتر کہا جاتا ہے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، لِتُحْصِنَکُم، تاکہ وہ بچائے تمہیں۔ وہ کون؟ وہ لباس۔ تحسینہ، ہا سی سواد نون، یہ ہے اس کے اندر روٹ۔ حاسونہ یحسن ہوتا ہے محفوظ ہو جانا، محسناتن اس عورت کو کہتے ہیں جو محفوظ ہو گئی ہو، شادی شدہ ہو، شادی کے بندھن میں، نکاح کے بندھن میں آ گئی ہو اور محفوظ ہو گئی ہو۔ 5واں پارہ نہیں شروع ہوتا والمحسنات، اور وہ عورتیں جو قید نکاح میں آ گئی ہیں۔ احسن یحسن احسانا کا مطلب ہے حفاظت کرنا یا بچانا، لی تحسینا، تاکہ وہ بچائے، کم تمہیں، وہ لباس تمہیں بچائے، من باسکم، تمہاری لڑائی کی تکلیف سے۔ باس کہتی ہے جنگ، لڑائی، لڑائی کے وقت وہ لباس تمہارے کام آئے۔ یہ صنعت، یہ کاریگری ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا فن سکھایا، اس طرح کہ ان کے ہاتھ میں آ کے لوہا نرم ہو جاتا۔ سورہ سبا میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک انداز سے کڑیاں جوڑ، وقدر، اور ٹھیک اندازے سے کڑیوں کو ملا۔ لوہا ہم نے اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی، خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ جو جو کچھ بھی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے پھر اللہ سوال پوچھتا ہے۔ دیکھیں بے شک یہ پوچھنا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر حکم ایک عام مفہوم بھی رکھتا ہے ہر شخص کے لیے۔ اس کا موضوع انسان ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ہر بندے سے مخاطب۔ یہ جو کہنا ہے نا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، کیا تم شکر کرتی ہو؟ اے سریہ منصور، اے عریبہ اسلم، انجم ناز، طاہرہ طارق، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، اپنے اپنے بارے میں سوچو، میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی۔ کیا یہ صرف زرہ کے لیے ہی نہیں کہا جا رہا؟ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اپنے جسم کو دیکھو، اپنے اندر کی مشینری کو دیکھو، ہم تو ظاہری چیزوں پہ آتے ہیں نا، اکثریت کا کیا حال ہے ہماری؟ میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے، میرا رنگ ایسا ہے، میرے بال ایسے ہیں، میرے چہرے پہ دانے اتنے ہیں، فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کے پاس۔ ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، میرے پاس کیا کچھ ہے جس پہ میں شکر کر سکتی؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ایک چیز پہ غور کریں، ہمارے اندر کیا کچھ اللہ نے کیسے فٹ کیا ہوا ہے۔
کیسے سارا نظام اس کے حکم سے صحیح و سالم چل رہا ہے. ایک ذرا سا کلوٹ آ جائے نا ہمارے بلڈ میں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک ذرا سا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا سارا جسم بے جان ہو جاتا ہے. شکر کرنے کے لیے بے بہا چیزیں ہیں، لیکن انسان ناشکرا ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ میری آنکھ میں نور جس نے دیا ہے، اگر وہ آج مجھ سے وہ چھین لے تو کون ہے جو لے آئے گا اسے میرے لیے. سورہ ملک ہر روز رات کو پڑھتے ہیں، اس کا آخری آیت دیکھیں. زمین کے اندر تمہارے لیے پانی کا ایک اس نے ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اگر وہ پانی کو نیچے لے جائے تو کون ہے جو اسے اوپر لائے گا. ہوا بند ہو جائے، سورج چلا جائے، یہ سب مفت ملی ہوئی چیزیں ہیں ہمیں. وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ ایک ایک چیز کو گن گن کے شکر کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے میں سانس لیتی ہوں سلنڈر کے بغیر. یا اللہ تیرا شکر ہے میں پانی پیتی ہوں اور اس کا اخراج ہوتا ہے بغیر کسی مشین کے. یا اللہ تیرا شکر ہے میں چل سکتی ہوں اپنے قدموں پہ. یا اللہ تیرا شکر ہے میں سوچ سکتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں جن کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے میں بول سکتی ہوں. تیرا شکر ہے میں سن سکتی ہوں. تیرا شکر ہے میں دیکھ سکتی ہوں. ایک ایک چیز کا نام لے کے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنے رہنے کے لیے گھر دیا، مجھے بہن بھائی دیے، مجھے اولاد دی، مجھے ماں باپ دیے. یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. ہمارے ذہنوں میں شکر کرنے کے لیے بس ایک دولت معیار ہے، اور وہ بھی جب ہمیں ایک حد تک مل جاتا ہے نا، پھر ہم اور حل میں مزید اور بھی ہو، جتنا زیادہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. اس کو تو ایک وادی اگر سونے کی دے دی جائے تو یہ کہے گا کہ ایک اور ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں اس سے نکلنا ہے، اپنے اندر غنا پیدا کرنا ہے. دعا ہے نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے تقوی دے، مجھے عفت اور پاک دامنی دے، اور مجھے غنا دے. غنا ایسی چیز ہے، اگر ہمیں غنا مل جائے نا ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں پھر سب چیز سے. پھر دنیاوی چیزوں کی حوث حرص وہ ہمارے دل سے نکل جاتی ہے. پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے راضی و رضا رہنا ہم سیکھ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم شکر کرنے والا بنائے. ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے. جتنی بھی ہر آیت ہی ایسی ہے کہ اس جو آپ اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو کلاس کا ٹائم. ولی سلیمان اور ریحا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. کون سی ہوا؟ آصفتاً، تیز چلنے والی تھی. تجری بامرہ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، الی الارض، اس زمین کی طرف، التی، جو کہ بارکنا فیہا، برکت دی ہم نے، برکتیں رکھی ہیں ہم نے، فیہا، اس میں. سورہ سبا میں آتا ہے ولی سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، 1 مہینے کی رات تک اس کا چلنا صبح کو، اور 1 مہینے کی رات تک اس کا چلنا شام کو. پھر سورہ سعد میں آتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث یشاء. بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے اس طرح تابع امر کر دیا تھا کہ ان کی حکومت میں 1 مہینے کی رات تک کے مقامات کا سفر بسہولت کیا جا سکتا تھا.
جانے میں بھی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق ہوا چلتی باد موافق، یعنی اگر ان کا بحری بیڑا بنایا تھا انہوں نے، اب جس طرف انہوں نے چلنا ہے ہوا کا رخ اسی طرف، وہ جس طرف وہ چاہتے اس طرف ہوا کا رخ ہو جاتا، اور واپسی پر بھی جب وہ آتے تو ہوا کا رخ اس طرف ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے بے شمار چیزوں کو ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے یعنی جنوں میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیے، مَن یغوصون، جو غوطہ لگاتے تھے لہو اس کے لیے، وَیعملون، اور کرتے تھے عملاً کام، دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی ہم نے شیاطین میں سے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع فرمان کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کی نگہبانی کرنے والے۔ سورہ سبا میں اس کی تفصیل آتی ہے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کا ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں، جنوں میں سے ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی انحراف اگر کوئی ان میں سے کوئی کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا محلات اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے، اور پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وفات دے دی تو ان جنوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر زمین کا ایک کیڑا یعنی گھن جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ واقعی غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے۔ یہ جن اور شیاطین ان کے تابع تھے، ان کے لیے بے شمار وہ کام کرتے تھے، جیسے ان آیات میں نے ابھی سورہ سبا کی آیات میں آپ کو بتایا کہ ان کے لیے بڑے بڑے محلات بھی بناتے، ان کے لیے جو بھی حکم وہ ان کو دیتے، حوض اور دیگیں اور بڑے بڑے لگن مجسمے، یہ سب وہ کام پلک جھپکتے میں ان کے لیے کر دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد اقصی جب تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ایک عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو اس لیے بھی ان جنات سے چھپائے رکھا تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو پتہ چل جاتا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تو کام اسی وقت چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ تو وہ اسی طرح اس پہ ٹیک لگائے، ان کی ڈیڈ باڈی اسی طرح رہی اور جن اسی طرح کام کرتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو تب پتہ چلا کہ جب وہ جس عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس پہ جب کیڑا لگا، گھن نے اس کو کھایا اور وہ ٹوٹ گیا اور وہ گرے، پھر ان کو پتہ چلا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی غائب دان ہوتے، یعنی جنوں کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت کیوں مبتلا رہتے، کیوں کام کرتے رہتے؟ یعنی وہ ڈرتے تھے ان سے اتنا کہ وہ ان کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو ان کی موت کا علم، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں پہلے ہو جاتا تو ہم کیوں اس ذلت کے عذاب میں مبتلا رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور اس سب کام کی جو وہ کام کرتے تھے جنات یعنی جنات اور شیاطین، اس سب کام کی نگرانی ہم کر رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك